ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 25 अक्टूबर 2020 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: मौत के बाद इम्तिहान। सुनहरी मतन: पतरस। खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकालना जानता है। जवाबी मुतालिया। याकूब: ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी न रहे। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। इसलिए सारी निजासत और बदी के फुजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। दरसी वाज बाइबल में से मत्ती: और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। मत्ती: उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब अबलीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। फिर अबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और सब शान शौकत उसे दिखाईं, और उसे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब अबलीस उसके पास से चला गया, और देखो, फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। मत्ती: और जब यीशु ये सब बातें कर चुका तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसा होगी और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा। उस वक्त सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग काइफा नाम सरदार काहिन के दीवान खाना में जमा हुए और मशवरा किया कि यीशु को फरेब से पकड़कर कत्ल करें। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फिसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूँगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फिसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें परगंदा हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने जवाब में उससे कहा, गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा।
یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا۔ مگر یہ سب اس لیے ہوا کہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں۔ اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، اور پطرس باہر صحن میں بیٹھا تھا کہ ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا، تو بھی یسوع گلیلی کے ساتھ تھا۔ اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا تو کیا کہتی ہے۔ اور جب وہ ڈیوڑی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا، اور جو وہاں تھے ان سے کہا، یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پطرس کے پاس آ کر کہا، بے شک تو بھی ان میں سے ہے، کیونکہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، اور فی الفور مرغ نے بانگ دی۔ پطرس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ زبور۔ اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے باعث میری خطائیں مٹا دے۔ میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن میں مجھے ہی دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں ہوں گا، مجھے دھو اور برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاریاں مٹا ڈال۔ اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اے خدا، تو شکستہ اور خستہ دل حقیر نہ جانے گا۔ یعقوب۔ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہ گارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ خدا ان کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سربلند کرے گا۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، اور خدا ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالتا بلکہ ہمیں گناہ، بیماری اور موت سے بچاتا ہے۔ الہی محبت انسان کی اصلاح کرتی اور اس پر حکمرانی کرتی ہے۔ انسان معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن صرف الہی اصول ہی گناہ گار کی اصلاح کرتا ہے۔ یسوع نے گناہ کو باہر نکالنے سے پہلے اسے عیاں کیا اور ملامت کیا۔ غلطی کے لیے جو واحد سزائے موت اس نے دی وہ تھی، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو۔ اس بات کی مزید تصدیق کہ یسوع کی سرزنش بہت نکیلی اور چبھنے والی تھی، اس کے اپنے الفاظ میں پائی جاتی ہے۔ اس قدر شدید بیان کو ضروری ثابت کرتے ہوئے جب اس نے بدروحوں کو نکالا اور بیمار اور گناہ گار کو شفا دی۔ غلطی کی دستبرداری مادی فہم کو اس کے جھوٹے دعووں سے محروم کرتی ہے۔ پینڈولم کی طرح گناہ اور معافی کی امید میں جھولتے ہوئے، خود غرضی اور نفس پرستی کو متواتر تنزلی کا موجب بنتے ہوئے ہماری اخلاقی ترقی دھیمی ہو جائے گی۔ مسیح کے مطالبے پر بیدار ہونے سے بشر مصائب کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ انہیں ایک ڈوبتے ہوئے شخص کی مانند خود کو بچانے کی بھرپور کوششیں کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور مسیح کے بیش قیمت خون کے وسیلہ یہ کوششیں کامیابی کا صحرا پاتی ہیں۔ اگر تبدیلی جسے موت کہا جاتا ہے گناہ
بیماری اور موت کے یقین کو تباہ کر دیتی ہے، تو اس شکست کے موقع پر خوشی فتح مند ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے مستقل ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ کاملیت صرف کاملیت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ وہ جو ناراض ہیں تب تک ناراض ہی رہیں گے جب تک الہی سائنس میں مسیح یعنی سچائی تمام تر گناہ اور جہالت کو طرف نہیں کرتا۔ یہ قیاس سرائیاں کہ گناہ معاف کیا جاتا ہے لیکن بھولا نہیں جاتا کہ گناہ کے دوران خوشی اصل ہو جاتی ہے، کہ جسم کی نام نہاد موت گناہ سے آزاد کر دیتی ہے، اور یہ کہ خدا کی معافی گناہ کی تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ سب گمبھیر غلطیاں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب آخری نرسنگا پھونکا جائے گا سب ایک پل میں بدل جائے گا، مگر حکمت کا یہ آخری بلاوا تب تک نہیں آ سکتا جب تک بشر مسیحی کردار کی ترقی میں ہر ایک چھوٹے بلاوے کو پہلے سے ہی تسلیم نہ کرتے ہوں۔ انسان کو یہ گمان رکھنا چاہیے کہ موت کے تجربے کا یقین انہیں جلالی ہستی میں بیدار کرے گا۔ عالمگیر نجات ترقی اور امتحان پر مرکوز ہے اور ان کے بغیر غیر ممکن الحصول ہے۔ آسمان کوئی جگہ نہیں، عقل کی یہ الہی حالت ہے جس میں عقل کے تمام تر ظہور ہم آہنگ اور فانی ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں گناہ نہیں ہے اور انسان وہاں خود کی راست بازی کے ساتھ نہیں، خداوند کی سوچ کی ملکیت میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ کلام یہ کہتا ہے۔ آخری عدالت انسانوں کا انتظار نہیں کرتی، کیونکہ حکمت کا روز محشر ہمہ وقت اور متواتر طور پر جاری و ساری ہے، حتیٰ کہ وہ عدالت بھی جس کے وسیلہ فانی انسان ساری مادی غلطی سے بے نقاب کیا جاتا ہے۔ جہاں تک روحانی غلطی کا تعلق ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ظاہر کی گئی سچائی ابدی زندگی ہے۔ بشر جب تک یہ نہیں سیکھتا کہ خدا ہی واحد زندگی ہے، وہ غلطی کے عارضی ملبے، گناہ، بیماری اور موت کے عقیدے سے کبھی نہیں باہر آ سکتا۔ مادے پر زندگی کا بھروسہ ہر قدم پر گناہ کرواتا ہے۔ یہ الہی ناراضگی کو پالتا ہے اور یہ یسوع کو قتل کرے گا کہ شاید وہ تکلیف دہ سچائی کے لیے ایک رکاوٹ تھا۔ مادی عقائد روحانی خیال کو ذبح کریں گے جب کبھی اور جہاں کہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اگرچہ غلطی کے پیچھے ایک جھوٹ یا ہیلوں کا احساس جرم چھپا ہوتا ہے، مگر غلطی پر ہمیشہ کے لیے مہر ثبت نہیں کی جا سکتی۔ سچائی اپنے ابدی قوانین کے وسیلہ غلطی کو بے نقاب کرتی ہے۔ سچائی غلطی کو اپنے آپ سے فریب دلوانے کا موجب بنتی ہے اور غلطی پر حیوان کا نشان لگاتی ہے، حتیٰ کہ احساس جرم کے بہانے کی یا اس پر مہر ثبت کرنے کی رغبت کو سزا دی جاتی ہے۔ انصاف سے اجتناب اور سچائی سے انکار گناہ کو مسلسل ہونے، جرم کو بڑھاوا دینے، قوت ارادی کو خطرے میں ڈالنے اور الہی رحم کا مذاق اڑانے کا رجحان پیدا کرتے ہیں۔ کرسچن سائنس انسان کو خواہشات کا مالک بننے، شفقت کے ساتھ نفرت کو ایک تعطل میں روکنے، پاکیزگی کے ساتھ شہوت پر، خیرات کے ساتھ بدلے پر فتح پانے اور ایمانداری کے ساتھ فریب پر قابو پانے کا حکم دیتی ہے۔ اگر آپ صحت، خوشی اور کامیابی کے خلاف سازشیوں کی ایک فوج نہیں لانا چاہتے تو ان غلطیوں کو ابتدائی مراحل میں ہی تلف کر دیں۔ ایک قصوروار ضمیر کے مجموعی اثرات کو برداشت کرنے کی نسبت یہ بہتر تھا کہ زمین پر ہر وبا کو ظاہر کیا جائے۔ غلط کام کرنے کا مستحکم شعور درست کام کرنے کی خصوصیت کو تباہ کرنے کا رجحان رکھتا ہے۔ اگر گناہ سے پشیمانی نہیں ہوتی اور اسے کم نہیں کیا جاتا تو پھر یہ جسمانی اور اخلاقی تباہی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ وہ اخلاقی سزائیں جن کو آپ نے اوڑھ رکھا ہے اور جو بیماری ان سے پیدا ہوتی ہے، ان کے وسیلہ آپ کو فتح کیا جاتا ہے۔ گناہ آلود سوچ کے درد اس کی تسکین سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ مادی تکلیف پر یقین انسان کے لیے اپنی غلطیوں سے پیچھے ہٹنے، بدن سے روح کی جانب پرواز کرنے اور خود سے الگ الہی وسائل سے التماس کرنے کا موجب بنتا ہے۔ جذبات، خود غرضی، نفرت، خوف، ہر سنسنی خیزی روحانیت کو تسلیم کرتے ہیں اور ہستی کی افراد خدا یعنی اچھائی کی طرف ہے۔ ہم بھرے ہوئے برتنوں کو پھر سے نہیں بھر سکتے، انہیں پہلے خالی ہونا ہوگا۔ آئیے ہم غلطی سے منحرف ہوں، پھر جب خدا کی آندھی چلتی ہے
تو ہم اپنے قریبی خستہ حالوں کو گلے نہیں لگائیں گے۔ مادی عقل میں سے غلطی کو باہر نکالنے کا راستہ یہ ہے کہ اس میں محبت کی سیلابی لہروں کے وسیلہ سچائی کو بھر دیا جائے۔ مسیحی کاملیت کو کسی اور بنیاد پر فتح نہیں کیا جاتا۔ پاکیزگی پر پاکیزگی کی پابندکاری کرنا، یہ فرض کرنا کہ گناہ بنا ترک کیے معاف کیا جا سکتا ہے، ایسی ہی بے وقوفی ہے جیسے مچھروں کو نکیل ڈالنا اور اونٹوں کو نگلنا ہوتا ہے۔ اگر انسان مادی فہم کے نام نہاد دکھوں اور خوشیوں پر رکھنے والے ایمان کی نسبت آدھا ایمان ہی عقل کی سائنس کے مطالعے پر رکھیں تو وہ بد سے بدترین کی طرف نہیں جائیں گے جب تک کہ قید و بند سے ان کی تربیت نہ ہو جائے، بلکہ پوری انسانی نسل مسیح کے معیاروں کے وسیلہ، سچائی کے طرز فکر اور قبولیت کے وسیلہ رہائی پائے گی۔ اس جلالی نتیجے کے لیے کرسچن سائنس روحانی ادراک کی مشل روشن کرتی ہے۔ اس سائنس کے بغیر سب کچھ قابل تبدیل ہے، مگر لافانی انسان اپنی ہستی کے الہی اصول یعنی خدا کے ساتھ ہم آہنگی میں نہ گناہ کرتا، دکھ اٹھاتا ہے اور نہ مرتا ہے۔ تب ہماری زیارت کے ایام ختم ہونے کی بجائے بڑھ جائیں گے جب خدا کی بادشاہی زمین پر آتی ہے، کیونکہ حقیقی راہ موت کی بجائے زندگی کی جانب لے جاتی ہے، اور زمینی تجربہ غلطی کی محدودیت اور سچائی کی ان محدود خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے جن میں خدا انسان کو ساری زمین پر اختیار عطا کرتا ہے۔ مسیح کے لباس کی مانند روح کا جامہ سفید براق ہوتا ہے، اس لیے اس دنیا میں بھی تیرا لباس ہمیشہ سفید ہو۔ مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت فتح کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا، ایماندار ثابت ہوا، تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ یعقوب 1:12 آیت۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔